बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। क्या हाल हैं आपके, कैसे हैं आप? नूर स्कूल एंड कॉलेज में आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ नूर स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट बमायल वयाल घरों में खैर व आफियत से होंगे। तो गाइस, आज हम अपनी मुताला पाकिस्तान 9th क्लास की बुक के चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ाएंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो आज के आपके क्वेश्चन हैं वो ये है। तो 9th क्लास, आज का आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कायद-ए-आज़म ने अमली सियासत का आगाज़ कब और कहाँ से किया। ये क्वेश्चन हमारे साबका लेक्चर से आपके जहन में आ जाना चाहिए कि कायद-ए-आज़म ने बाकायदा तौर पर अमली सियासत का आगाज़ कब और कहाँ से किया, किस सियासी जमात से किया। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। 1906 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से अमली सियासत का आगाज़ किया। तो 9th क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि दो कौमी नज़रिए ने नज़रिया पाकिस्तान की शक्ल कब इख्तियार की, किस अहम इंसिडेंट या वाक़े के बाद बरसगीर पाक व इनकी जदोजहद आज़ादी के अंदर किस अहम वाक़े के बाद दो कौमी नज़रिए ने नज़रिया पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर ली, हमारे गुज़श्ता लेक्चर से रिलेटेड। जी हाँ, आपके जहन में आ जाना चाहिए 1930 के जलसा अलाहाबाद से, जहाँ अल्लामा इकबाल ने अपना खुतबा अलाहाबाद पेश किया था। तो इस जलसे के बाद से मुस्लिम लीग ने अपने नज़रिए के अंदर ये तब्दीली लाई कि उससे पहले मुसलमानों के हकूक़ का मुश्तरका हिंद के अंदर ही कोई ना कोई हल ढूंढा जा रहा था, हल तलाश किया जा रहा था। लेकिन 1930 के जलसा अलाहाबाद के बाद ये तब्दीली आई कि दो कौमी नज़रिए के अंदर नज़रिया पाकिस्तान या एक अलग मुल्क के क़याम का मुतालबा भी शामिल हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं दो कौमी नज़रिए से नज़रिया पाकिस्तान ने जन्म लिया। तो गाइस, लास्ट क्वेश्चन आज का मेरा आपसे जो टॉपिक से रिलेटेड है कि बाकायदा तौर पर मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग ने अलग और आज़ाद व खुद मुख्तार मुस्लिम रियासत के क़याम का मुतालबा कब और कहाँ किया। वही बरसगीर की जदोजहद आज़ादी में मुसलमानों के लिए एक अलग आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुस्लिम रियासत का सबसे पहले मुतालबा कब और कहाँ किया गया। जी हाँ, आपके जहन में आ जाना चाहिए 23 मार्च सन 1940 को लाहौर में करारदाद लाहौर की शक्ल में बरसगीर के मुसलमानों ने पहली मरतबा बाकायदा तौर पर एक अलग और आज़ाद मुस्लिम रियासत का मुतालबा किया और लाहौर में किया। तो इसी से रिलेटेड गाइस हमारा आज का टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 9th क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करारदाद लाहौर 1940, जिसे हम करारदाद पाकिस्तान के नाम से भी याद करते हैं। तो करारदाद लाहौर क्या थी, इसके अंदर क्या मुतालबा किया गया था, इसको आज हम तफसील से देखेंगे। तो इस सिलसिले में जो आज की हमारी सबसे पहली हेडिंग है वो मुस्लिम लीग का सालाना इजलास है। तो मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में पहला नुक्ता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास 22 से 24 मार्च सन 1940 को लाहौर में मुनक्कद हुआ। और लाहौर में मिंटो पार्क, जिसे मौजूदा तौर पर इकबाल पार्क कहा जाता है, उस पार्क में मुनक्कद हुआ जहाँ इस वक्त मीनार पाकिस्तान भी मौजूद है। तो पहली बात यह कि 22 से 24 मार्च सन 1940 को मिंटो पार्क, इकबाल पार्क लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा जो है वो मुनक्कद हुआ। दूसरा नुक्ता है, पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद ने इस जलसे में शिरकत की, जिसके अंदर सियासी कारकुन, मुस्लिम लीग के रहनुमा और आवाम के लोग शामिल थे। हज़ारों लोग शामिल थे और एक अंदाजे के मुताबिक हाजरीन की जो तादाद थी वो 1 लाख से ज़्यादा थी। इस तरह तीसरा हमारा नुक्ता है कि 23 मार्च सन 1940 को इस इजलास में आए हुए बंगाल के एक मुस्लिम लीगी रहनुमा मौलवी फजल हक ने करारदाद लाहौर पेश की या करारदाद पाकिस्तान पेश की, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो ये मेन 3 पॉइंट आ गए मुस्लिम लीग के सालाना इजलास के। तो 9th क्लास, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो करारदाद का मतन है। करारदाद के मतन को मैंने सेपरेटली लिखा है ताकि इसके ऊपर भी बात की जाए। मेन जो इस जलसे के अंदर चीज़ थी वो थी करारदाद, और करारदाद का मकसद जिक्र करते हैं लेकिन उसके मतन को हम मेंशन बहुत कम करते हैं। लिहाजा इसको ना सिर्फ गौर से सुने, कोशिश करें कैसे याद भी हो जाए आपको। तो जो करारदाद का मतन था जो मौलवी फजल हक ने पेश की थी वो था जी, इस मुल्क यानी कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा आइनी मंसूबा मुसलमानों के लिए काबिल अमल और काबिल कबूल ना होगा जो मंदरजा झेल बुनियादी उसूलों पर मबनी ना हो।
پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ یہ وارن کیا گیا ہندوستان کی اس وقت کی انتظامیہ کو کہ ہندوستان کے لیے ایسا کوئی بھی آئینی منصوبہ قابل قبول نہیں ہوگا، خاص طور پر مسلمانوں کو، جو ان اصولوں پر مبنی نہ ہو۔ وہ اصول کیا تھے؟ یعنی کہ جغرافیائی اعتبار سے متصلہ وحدتوں میں ضروری رد و بدل کر کے انہیں ایسے بنا دیا جائے کہ وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے، وہ علاقے یکجا ہو جائیں اور یکجا ہو کر بام یکجا ہو کر اکٹھے ہو کر یہی آزاد مملکتیں بن جائیں یا آزاد ریاستیں بن جائیں جن کی آئینی وحدتیں بااختیار اور خود مختار۔ تو قرارداد میں مولوی فضل حق نے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ ہندوستان کے جن جن علاقوں میں، یعنی کہ علاقوں کی نشاندہی بھی کی ہندوستان کے شمال مشرق اور ہندوستان کے شمال مغرب میں، کہ جن جن علاقوں میں مسلم اکثریت ہے ان علاقوں کو ضروری رد و بدل کے ساتھ بام یکجا کر دیا جائے اور مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست بنا دی جائے، اور یہ بھی کہا کہ وہ جو ریاست بن جائے گی وہ نہ صرف بااختیار ہوگی، وہ خود مختار بھی ہوگی۔ تو یہاں گائز میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا۔ پہلا آج کا میرا آپ سے کوشچن یہ کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کا آل انڈیا مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس تھا وہ کب سے کب تک منعقد ہوا؟ 22 تا 24 مارچ کو منعقد ہوا، اور یہ جلسہ کہاں پر منعقد ہوا؟ یہ جلسہ لاہور میں منٹو پارک، جیسے موجودہ طور پہ اقبال پارک کہا جاتا ہے، وہاں پر۔ تو اس جلسے میں لگ بھگ کتنے افراد یا کتنے حاضرین شامل تھے؟ تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 لاکھ سے زائد حاضرین اس جلسے میں شریک تھے۔ قرارداد لاہور کس نے اور کب پیش کی اس جلسے کے دوران؟ 23 مارچ سن 1940 کو مولوی فضل حق، جو کہ بنگال کے مسلم لیگی رہنما تھے، انہوں نے قرارداد پیش کی۔ تو قرارداد کے متن میں سب سے پہلے کس بات سے خبردار کیا گیا تھا؟ تو قرارداد کے متن میں سب سے پہلے اس بات سے خبردار کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ایسا کوئی آئینی فارمولہ قابل قبول نہیں ہوگا جو مسلمانوں کے بتائے ہوئے مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی نہ ہو۔ تو وہ اصول کیا تھے؟ وہ اصول یہ تھے کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلم اکثریتی علاقے ہیں جو کہ ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں، ان کو بام یکجا کر کے انہیں ایک آزاد اور خود مختار مملکت بنا دیا جائے۔ قرارداد کا متن کا اصل جو مدعا یا مطلب یہ تھا۔ 9 کلاسز کے بعد ہیڈنگ نمبر 3 ہے کانگریس اور ہندوؤں کا رد عمل۔ جب قرارداد منظور ہو گئی اس کے بعد ہندوؤں نے اور کانگریس نے اس قرارداد کے پاس ہونے پر کیا ریئیکٹ کیا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو کانگریس اور ہندوؤں نے اس قرارداد کے پاس ہونے پر اس کی مخالفت شروع کر دی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس اسکیم کو ناقابل عمل قرار دے دیا گیا کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو بام متصل جتنے علاقے ہیں ان کو یکجا کر کے ایک مسلم ریاست بنا دی جائے اور وہ آزاد و خود مختار ہو۔ اس اسکیم کو کانگریس اور ہندوؤں نے ناقابل عمل قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا مین نقطہ ہے وہ اہم نقطہ ہے کہ ہندو میڈیا نے اس قرارداد کو طنزاً قرارداد پاکستان کا نام دیا، حالانکہ کہیں بھی اس قرارداد کے متن میں پاکستان کا نام کا ذکر نہیں تھا، قرارداد لاہور تھی۔ تو ہندو میڈیا نے، ہندو اخبارات نے طنز کرتے ہوئے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ تو اس کے بعد مسلم لیگ اور قائد اعظم نے اسی نام کو اختیار کر لیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس نام کو اختیار کرنے کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو اکثر ہم کہتے ہیں بعد مخالف چلتی ہے، تو بعض اوقات وہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہے۔ تو اگر ہندو میڈیا اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام نہ دیتا تو مسلم لیگ اور قائد اعظم کو پورے ہندوستان میں گھوم کر لوگوں کو سمجھانا پڑتا کہ اس قرارداد لاہور کا مقصد کیا ہے۔ تو جب اس کا نام ہی قرارداد پاکستان ہو گیا تو ہندوستان کے بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ اصل میں اس قرارداد کے پیش کیے جانے کا اصل مقصد کیا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ نمبر 4 ہماری اہمیت۔ اب ہم قرارداد کی اہمیت کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی اہمیت کیسے؟ تو اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرارداد پاس ہونے کے بعد قائد اعظم نے پورے ہندوستان کے دورے کیے تاکہ لوگوں کو نہ صرف قرارداد کے متعلق بتا سکے، جو تھوڑی بہت کنفیوژن باقی رہ گئی ہے، الجھن ہے لوگوں کو، وہ بات سمجھائی جا سکے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کی کوشش کی، قرارداد لاہور اور قیام پاکستان کی اہمیت سے آگاہ کیا، یہ بتایا کہ پاکستان بن جانے کی کیا اہمیت ہے اور یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور ساتھ ہی تمام ہندوستان میں وہ جو دورے کرتے رہے اس کا اصل مقصد یہ تھا
کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم یعنی کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کانگریسی پالیسیوں سے مسلمانوں کی شناخت کو درپیش خطرات سے بھی خبردار کیا۔ یہ تین کام ہندوستان کے تین کام جو ہیں ہندوستان میں دوروں کے دوران قائد اعظم نے اس وقت کیے جب قرارداد لاہور منظور ہو چکی۔ تو تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ کی حکومت قائم نہیں ہوتی، کانگریس کی حکومت قائم ہوتی ہے، تو اس صورت میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کا خیال تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی شناخت کو خطرات درپیش ہو جائیں گے، تو مسلمانوں کو ان خطرات سے بھی خبردار کیا جو کانگریسی پالیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو درپیش ہو سکتے۔ تو یہاں سے گائز میں آپ سے کوسچن کرنا چاہوں گا کہ قرارداد کے پاس ہونے پر ہندوؤں اور کانگریس نے کیا ریئیکٹ کیا، کیا رد عمل دیا؟ تو سب سے پہلی بات یہ، قرارداد پاس ہونے پر انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، اور نہ صرف مخالفت کی بلکہ اسکیم کو ناقابل عمل قرار دے دیا۔ ہندو میڈیا نے کیا رد عمل دیا قرارداد لاہور کے پاس ہونے پر؟ ہندو میڈیا نے طنزاً اس قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ تو جب ہندو میڈیا نے اس وقت قرارداد پاکستان کا نام دیا تو مسلم لیگ اور قائد اعظم نے اس کا کیا رسپونڈ کیا؟ تو قائد اعظم اور مسلم لیگ نے اسی نام کو یعنی قرارداد پاکستان کے ہی نام کو اختیار کر لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اس طرح نیکسٹ میرا کوسچن یہ ہے، قرارداد پاس ہونے کے بعد قائد اعظم نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ تو اس کے بعد قائد اعظم نے پورے ہندوستان کے دورے کیے۔ ان دوروں کے دوران قائد اعظم کا مین مقصد کیا تھا؟ ان دوروں کا مین مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم یعنی کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر متحد کرنا، قرارداد لاہور کی اہمیت بیان کرنا اور پاکستان کے قیام کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کرنا، ان کو روشناس کرنا، انہیں بتانا کہ اگر آپ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر متحد ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے یا قیام پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ قرارداد لاہور کی اہمیت سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا۔ تو نیکسٹ کوسچن میرا آپ سے یہ ہے گائز کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو خبردار کس بات سے کیا؟ کانگریسی پالیسیوں سے مسلمانوں کی شناخت کو جو درپیش خطرات سے ان سے مسلم لیگ اور قائد اعظم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خبردار کیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ نمبر 5 ہے غیر مسلم لیگی مسلمان رہنماؤں کی حمایت۔ تو اس میں پہلا نقطہ یہ کہ قرارداد کے پاس ہونے کے بعد مطالبہ پاکستان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم نے کئی غیر مسلم لیگی مسلمان رہنماؤں سے رابطے کیے، ایسے مسلمان رہنماؤں سے رابطے کیے جو مسلم لیگ کے نمائندے نہیں تھے، اور یہ رابطے اس لیے کیے تاکہ قیام پاکستان یا مطالبہ پاکستان کے سلسلے میں ان کی حمایت حاصل کی جائے۔ نمبر 2، علماء دیوبند کے ایک وفد نے، ایک اہم گروپ نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک پاکستان کو علماء دیوبند کی حمایت بھی حاصل رہی۔ تیسرا نقطہ یہ کہ قائد کی کوششوں سے بنگال اور پنجاب کے بھی کئی غیر مسلم لیگی رہنما جو ہے وہ مسلم لیگ کے قیام پاکستان کے مطالبے پر تعاون کے لیے تیار ہو گئے۔ 9 کلاس نیکسٹ اور لاسٹ ہیڈنگ ہے ہماری قرارداد لاہور سے قیام پاکستان۔ تو سب سے پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ شروع میں تو برطانوی حکومت نے قرارداد لاہور کو کوئی خاص اہمیت نہ دی، تاہم قائد کی رہنمائی میں مسلمانوں کی منظم جدوجہد جاری رہی۔ شروع میں برطانوی حکومت نے قرارداد کے پاس ہونے پر اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ برصغیر کے مسلمانوں نے انگریزوں سے کیا مطالبہ کیا اور اس مطالبے کی اہمیت کیا ہے۔ بے شک برطانوی حکومت نے توجہ نہ دی، لیکن اس کے باوجود قائد اعظم اور برصغیر کے مسلمان جو تھے وہ اپنی منظم جدوجہد میں لگے رہے قیام پاکستان کے سلسلے میں، اور نتیجتاً 7 سال کے قلیل عرصے میں انگریز حکومت مطالبہ پاکستان کے ماننے پر مجبور ہوگی۔ انتہائی قلیل عرصہ ہے 7 سال کا۔ 1940 میں پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر قیام پاکستان کا مطالبہ کیا گیا، اور 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا گیا۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی منظم جدوجہد تھی، اور لیڈرشپ کو بھی بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ تو یہاں گائز میں آپ سے کوسچن کرنا چاہوں گا۔ پہلا کوسچن میرا آپ سے یہ کہ اس کے علاوہ مسلم لیگ نے کن گروپوں کی حمایت حاصل کرنی مطالبہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم سمجھی؟ تو مسلم لیگ کے رہنما تھے، انہوں نے علماء دیوبند کی طرف سے مطالبہ پاکستان کی حمایت حاصل کرنی بہت اہم سمجھی۔ تو علماء دیوبند کی طرف سے کس نے مطالبہ پاکستان میں
قائد مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سرکردگی میں ایک پورے علماء دیوبند کے ایک گروپ نے قائد مسلم لیگ کا قیام پاکستان کے سلسلے میں ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ مزید کون سے سیاسی رہنما تھے جو راضی ہوئے مطالبہ پاکستان پہ مسلم لیگ اور قائد کا ساتھ دینے پر؟ تو بنگال اور پنجاب کے کئی غیر مسلم لیگی رہنما تھے۔ تو قرارداد لاہور پاس ہونے کے بعد انگریزوں کا اس کے اوپر شروع میں کیا رد عمل تھا؟ تو ہم نے پڑھا کہ شروع میں برطانوی حکومت نے اس قرارداد کو کوئی خاص اہمیت نہ دی، تو قائد اور مسلمانوں کی منظم جدوجہد جاری رہی۔ تو بالآخر کتنے عرصے کے دوران انگریز جو ہیں مطالبہ پاکستان ماننے پر مجبور ہو گئے؟ تو نتیجتاً 7 سال کے قلیل عرصے میں انگریز جو ہیں وہ مطالبہ پاکستان ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ گائز ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ یہ جو لاسٹ ہیڈنگ ہے اس کے 3 پوائنٹ ہیں، جو غیر لیگی مسلمان رہنما ہیں اس کے بھی 3 پوائنٹ ہیں۔ یہ جتنی آپ کو ہیڈنگز بتائی گئی ہیں، ان ہیڈنگز کے اندر جتنے میں آپ سے ساتھ ساتھ ہر 5 منٹ کے بعد جو کوسچن کرتا ہوں، ان کوسچن کے جو آنسر ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے لاسٹ کوسچن کیا کہ کتنے عرصے بعد مطالبہ پاکستان جو ہے وہ قیام پاکستان کی شکل اختیار کر گیا، تو اس کا جواب ہے 7 سال بعد۔ تو ایسے جو سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کے جو جواب ہیں ان کو نہ صرف انڈر لائن کریں بلکہ ان کے مین پوائنٹ جو ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کریں، تاکہ آپ کو نہ صرف ہیڈنگ یاد رہے بلکہ ہیڈنگ کے اندر سب ہیڈنگ جو مین پوائنٹ ہیں وہ بھی یاد رہے۔ تو گائز یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر۔ آپ اپنی توجہ رکھیں، میں اسے ایک بار سم اپ کر لیتا ہوں۔ تو 9 کلاس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قرارداد لاہور 1940 ہے، جس میں ہم نے پہلی ہیڈنگ یہ دیکھی مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس۔ ہم نے دیکھا کہ 22 تا 24 مارچ 1940 کو لاہور میں منٹو پارک، اقبال پارک کے اندر مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہزاروں حاضرین موجود تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے زائد حاضرین وہاں پر جلسے میں موجود تھے۔ 23 مارچ 1940 کو بنگال سے آئے ہوئے مسلم لیگ کے رہنما مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی۔ تو اس قرارداد کا جو متن ہے وہ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے، جس کے تحت یہ کہا گیا کہ کوئی ایسا آئینی منصوبہ مسلمانوں کو قابل قبول نہیں ہوگا بر صغیر کے اندر جو ان ضروری یا بنیادی اصولوں پر مبنی نہ ہو۔ تو بنیادی اصول یہ تھے کہ ہندوستان کے اندر جو جغرافیائی وحدتیں ہیں، متصلہ جغرافیائی وحدتیں، ان میں ضروری رد و بدل کر کے انہیں باہم یکجا کر کے مسلم آزاد مملکتیں بنائی جائیں۔ جو مسلم آزاد مملکتیں نہ صرف بااختیار ہوں بلکہ خود مختار بھی ہوں۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل یہ مملکتیں بنائی جائیں جو ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں واقع ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر ہیڈنگ ہم نے بات کی کہ جب قرارداد منظور ہو گئی تو اس کے بعد ہندوؤں اور کانگریس نے کیا ریئیکٹ کیا، ان کا رد عمل کیا تھا۔ تو پہلی بات، کانگریس اور ہندوؤں نے اس کی مخالفت شروع کر دی اور اس اسکیم کو ناقابل عمل قرار دے دیا۔ اس کے بعد ہندو میڈیا اور اخبارات نے قرارداد لاہور کو طنزاً قرارداد پاکستان کا نام دے دیا اور قائد اور مسلم لیگ نے یہی نام اختیار کر لیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہیڈنگ نمبر 4، اہمیت۔ جب قرارداد پاس ہو گئی تو اس کے بعد قائد اعظم نے پورے ہندوستان کے دورے کیے۔ ہندوستان کے دوروں کے دوران انہوں نے کوشش کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر متحد کیا جائے، لوگوں کو قرارداد لاہور اور قیام پاکستان کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور اس کے علاوہ لوگوں کو کانگریس کی پالیسیوں سے خبردار کیا کہ کس طرح کانگریس کی پالیسیاں مسلمانوں کی شناخت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 کے اوپر ہم نے بات کی غیر مسلم لیگی رہنماؤں کی حمایت۔ غیر مسلم لیگی رہنماؤں سے بھی قائد اعظم نے مطالبہ پاکستان کے لیے رابطے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں علماء دیوبند کے ایک گروپ نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں قائد اور مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور ساتھ بھی دیا۔ اس کے بعد بنگال اور پنجاب سے بھی، صوبہ بنگال اور صوبہ پنجاب سے بھی کئی غیر مسلم لیگی رہنماؤں نے قائد اور مسلم لیگ سے تعاون کا وعدہ کیا۔ لاسٹ ہیڈنگ ہم نے دیکھی قرارداد سے قیام پاکستان۔ تو ہم نے بات کی شروع میں انگریزوں نے قرارداد لاہور کو پاس ہونے کے بعد کوئی خاص اہمیت نہ دی، تاہم قائد کی سرکردگی میں مسلم لیگ نے اپنی منظم جدوجہد آزادی کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے جاری رکھی، اور اس طرح 7 سال کی ایک قلیل مدت میں ہی برطانوی حکومت قیام پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی، اور اس طرح بے انتہا انگنت اور انتھک کوششوں اور جدوجہد کے بعد، بے بہا قربانیوں کے بعد، بالآخر اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک آزاد اور خود مختار مملکت فراہم کی، جو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث تھی۔ تو یہ گائز ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ آپ کا آج کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ گائز، آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ قرارداد لاہور کا جو متن ہے اسے زبانی یاد کرنا ہے، یاد کر کے اسے پھر لکھنا ہے،
اور میرے ساتھ پکچر شیئر کر لینی ہے کل تک، لیکن وہی بات یاد رکھنی ہے کہ 24 جولائی تک آپ نے اپنی تمام اس قسم کی جتنی ہوم اسائنمنٹس ہیں ان کو ہارڈ فارم میں شیٹس کے اوپر لکھ کر اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، اور اسی کی بیس پر آپ کو منتھلی ٹیسٹ کے مارکس ملیں گے۔ تو یہ تھا گائز آپ کا آج کا ٹاپک لیکچر آج کا۔ نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔